अपना रेडियो न्यूयॉर्क। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मेहताब अली। अपना सफ़रनामा पेरिस लेके हाजिर हूं 5वें एपिसोड के साथ। तो आप लोग यकीनन बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे। मैं ज़रा अपनी मसरूफियत की वजह से ये रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मैं अब जहाज़ में बैठ गया था और सोच रहा था कि मेरे उस्ताद ने ये 1.5 लीटर की बोतल पेप्सी की मुझे हैंड लगेज में रखने को क्यों कही थी, इसके बारे में सोच रहा था। और फिर उन्होंने उनकी एक बात और याद आई। जब मैंने अपने सीने पे हाथ फेरा, मेरा सीने पे ना अच्छा खासा ताकतवर मैं नजर रहा था। मैं बड़ा क्या कहते हैं, ऐसा लग रहा हूँ जैसे बॉडी बिल्डर हूँ। तो असल में राज ये था कि मेरे उस्ताद ने कहा था कि अपना पासपोर्ट, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने डॉलर, अपने टिकट, सब चीज़ें ना अपनी बॉडी के अंदर रखना है। यानी कि बॉडी से ऐसी चीज़ें वॉच पॉकेट में रखना कि वो बॉडी के साथ मस रहें। किसी बैग में नहीं रखना, किसी की जेब में नहीं रखना कपड़ों की, ना किसी चीज़ में रखना। बस तुम एक ऐसा करना, एक वास्केट जो बंडी होती है ना बहुत, वो अपने घर में अपनी वालदा से सिलवा लेना। और उसकी 4 जेबें तो ऊपर होंगी और एक जेब अंदर वॉच पॉकेट में होगी, और चारों पांचों जेबों में जिप होनी चाहिए। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मुझे ऐसे ऐसे सी दें भाई ये। खैर वो सिलवा के लेके उसमें मैंने अपने पासपोर्ट, टिकट और जो कुछ भी डॉलर शॉलर थे वो रख के, ऊपर से कपड़े पहन के, कोट पहन के मैं बैठा हुआ था। तो मैंने कहा कि उन्होंने एक बात कही थी कि देखो मेहताब अली, अगर तुम्हारा सूटकेस कहीं एयरपोर्ट पे रह जाए या कहीं चोरी हो जाए तो वहाँ पर टिकट, पासपोर्ट और दीगर डॉक्यूमेंट और तुम्हारे पैसे होने चाहिए, ताकि तुम वापस घर सेफली आ सकते हो। लगेज चले जाए कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना। ये बात उनकी मैंने बड़ी नोट डाउन की। और फिर बहरहाल जब जहाज़ क्या कहते हैं कराची से उड़ा दुबई की तरफ, अबू धाबी की तरफ जाने के लिए, तो 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1.5-2 घंटे में फ़्लाइट वहाँ पे पहुंची। जब मैं एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ जहाज़ से उतर के, अपना कस्टम करा के, तो मैंने एयरपोर्ट देखा। बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट था अबू धाबी का। इस्लामिक आर्किटेक्चर, उसकी जो पिलर महराबें, और उसमें एमरल्ड ग्रीन पत्थर इस्तेमाल हुए हुए थे, ग्रीन, बहुत ही खूबसूरत था। मुझे बड़ा मज़ा आया देख के। खैर वहाँ पे मेरा 4 घंटे का स्टे था, क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। फिर वहाँ से क्या कहते हैं डायरेक्ट पेरिस की थी, तो मुझे वहाँ 4 घंटे बैठना था। तो जब मैं टिकट बुक कराना था, मेरे एक दोस्त होके आ चुके थे पेरिस, उन्होंने बताया था कि अगर तुम जाओ तो इत्तेहाद एयरलाइंस जाना। तो वापसी में तुम्हें 5 स्टार होटल का 1 नाइट 1 डे या 1 नाइट 24 घंटे का आपको स्टे देते हैं, वीज़ा देते हैं फ्री में, और आप पूरा अबू धाबी घूमो, और फिर 5 स्टार होटल के मज़े आपके फ्री में इस टिकट के साथ ही होते हैं। खैर मैं जब मेरे पास 3-4 घंटे थे, मैंने कहा चलो मैं ये घूमता हूँ अपने एयरपोर्ट को। तो मैं ड्यूटी फ्री शॉप चला गया। ड्यूटी फ्री शॉप में बड़ी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें, मन कर रहा था ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन खर्च नहीं करना था। फालतू चीज़ें नहीं खरीदनी थी। मैं एक पोर्शन में गया तो वहाँ पे ना सोनी का आउटलेट था, वहाँ पे सोनी के कैमरे थे। तो वहाँ मैंने देखा कि बड़े खूबसूरत, मेरे पास एक ऑटो फोकस कैमरा था और एक प्रोफेशनल मैनुअल कैमरा था जिसमें जूम वगैरह सब लगा हुआ था। तो ऑटो फोकस कैमरा यूं था कि वहाँ पे किसी को, अगर मैं किसी को भी पकड़ाऊंगा कि मेरी तस्वीर एफिल टावर के साथ खींच दें, तो वो कैमरा उस वक्त काम आएगा। और फोकस वाले में ज़रा लोग गड़बड़ कर देते हैं तो वो तस्वीरें धुंधले आती। तो और बाकी फोकस वाला जो कैमरा है वो मैंने अपनी फोटोग्राफी के लिए, बड़ी दूर की इमारतें खींचने के लिए, पेंटिंग बनाने के लिए, स्कल्पचर बनाने के लिए रखा था। खैर वहाँ पे ना एक हैंडी कैमरा सोनी का बड़ा लेटेस्ट आया था। तो एक सेल्स गर्ल ने मुझे दिखाया, बोलने का कि आप ये कैमरा, मुझे बड़ी दिलचस्पी हुई। उसने कहा कि बड़ा ये लेटेस्ट, ये आज ही आया है और इसकी मार्केट वैल्यू है ना $800 है। हमने इसको क्या कहते हैं ड्यूटी फ्री शॉप में $500 रखा है आपके लिए स्पेशली, और आप पहले कस्टमर। उसने बड़ा शीशे में उतारा मुझे। तो उसने बताया कि इसमें ना डीवीडी, मिनी डीवीडी लगती है, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग होती है, और फिर डायरेक्ट अपनी इसमें निकाल के आप वीसीआर में लगा के देख सकते हैं, या वो उसमें डीवीडी प्लेयर में। अब मैंने या लैपटॉप में, कंप्यूटर में, उसने कहा बढ़िया सा। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो उसके साथ उसने कहा कि इसके साथ हम आपको डीवीडी डिस्क भी देंगे जो री राइट है, यानी कि एक बार तो रिकॉर्ड कर लें, फिर उसको कॉपी कर लें अपने कंप्यूटर में, फिर उसको दोबारा से इरेज करके फिर। तो मैंने कहा कि पेरिस जा रहा हूँ, तस्वीरें अगर स्टिल खींचते हैं हम, तो उसमें बताना पड़ेगा कि एफिल टावर के साइड में शांजलीजे या उसके पीछे म्यूजियम है फलां, 10 बताने पड़ेंगे। लेकिन मूवी में ये होता है कि हम चारों तरफ मूव करके दिखा के,
تو اس زمانے میں نیشنل جیوگرافک ہم بڑے شوق سے دیکھتے تھے، مووی بڑی دیکھتے، فلمیں دیکھتے تھے. میں نے کہا اگر ہو جائے تو پیرس کو شوٹ کرنے میں بڑا مزہ آ جائے گا. یہ سوچ کے میں نے کہا چلو میں خرچ کر لیتے ہیں. تو میں نے فوراً کیا کہتے ہیں ٹکٹ اپنا کریڈٹ کارڈ نکالا. اچھا کریڈٹ کارڈ کے بارے میں بتا دوں، میرے استاد نے کہا تھا کہ تم کیش کہیں پہ مت خرچ کرنا، جہاں جہاں ہر جگہ کریڈٹ کارڈ چلانا، جہاں کریڈٹ کارڈ نہ چلے تب کیش دینا. اور اب ایک بات کی چیز یاد رکھنا، جہاں کریڈٹ کارڈ چلاؤ گے تو تم ریلائبل کراؤ گے. اگر تم کہیں کیش دو گے نا تو وہ بولیں گے کہ یہ بینک کرپٹ ہے جب اس کے پاس کارڈ نہیں ہے، کریڈٹ کارڈ نہیں ہے. جب یہ بہرحال اس طرح کی باتیں تھیں، لیکن ان کا کارڈ سے ہی خرچ کرنا. خیر میں نے $500 کا وہ لے کے اور میں اس سیل گھر سے سیکھ کے کہ کس طرح سے آپریٹ ہوگا اور میں آ گیا. پھر یہاں سے فلائٹ اسٹارٹ ہوئی. جب میں ابو ظبی سے ڈائریکٹ پیرس کے لیے، تو میں جا کے فلائٹ میں بیٹھا. فلائٹ بڑی کشادہ، بڑی خوبصورت تھی. حالانکہ وہ پہلی والی بھی تھی لیکن یہ زیادہ خوبصورت کشادہ تھی، انٹرنیشنل روٹ پہ جا رہی تھی. خیر میں اندر جا کے بیٹھا اور پھر بڑا سوچنے لگا اندر کہ میں پیرس میں اتروں گا، پھر ایسا ہوگا، یہ ہوگا، 10 باتیں. خیر میں اوپر سے جہاز سے نظارہ کرنے لگا، کیوں ہمیشہ میں نے ونڈو سیٹ ریزرو کرائی تھی. تو اوپر سے ریگستان، پہاڑ اور پھر سمندر، بہت خوبصورت نظارہ. خیر میں 6 گھنٹے کی فلائٹ مسلسل لے کے پیرس ایئرپورٹ پہنچا، چارلس ڈی گال ایئرپورٹ. وہ اتنا بڑا ایئرپورٹ تھا کہ اس کے ایک ٹرمینل سے دوسرے ٹرمینل جانے کے لیے ٹرین چلتی ہے اور بسیں چلتی ہیں. خیر میں جب اترا ایئرپورٹ، جب جہاز اترا اور پھر میں کسٹم کی طرف بڑھا، تو میرے استاد نے ایک بات بتائی تھی. ایک پھرا میں نے لکھ کے رکھا ہوا تھا، اس کو نکال کے دیکھا انہوں نے کیا بتایا تھا جب جہاز سے اتر کے کس طرح جانا ہے، لیفٹ پہ جانا، رائٹ پہ جانا. تو اس میں نے دیکھا، اس میں انہوں نے گائیڈ کیا تھا کہ جس طرف لوگ قطار در قطار نکلے نا، جس رو میں جائیں تم اسی رو میں جانا، کیونکہ وہاں فرینچ میں لکھا ہوگا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی دیکھتے رہنا، ان کے ساتھ ساتھ چلنا، سب کسٹم کی طرف جا رہے ہوں گے. خیر میں بھی چلتا چلتا اور پھر میں دیکھا تو وہاں پہ بہت سارے باکس تھے شیشے کے، اس میں سب اپنے اپنا کسٹم کرا رہے تھے. خیر میں بھی جا کے ایک ونڈو کے پاس کھڑا ہو گیا. 2-3 لوگ کھڑے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد میں نے اپنا پاسپورٹ دیا. اچھا پاسپورٹ دینے سے پہلے ایک بات مجھے اپنے استاد کی یاد آئی. انہوں نے کہا کہ مہتاب علی ایکسٹرا والنٹیئر نہیں ہونا، جو تم سے پوچھیں صرف اتنا ہی بتانا. وہ پوچھیں کہ تمہارا نام کیا ہے تو صرف اپنا نام بتانا، اپنے والد کا نام بتانے نہیں بیٹھ جانا جب تک وہ پوچھے نہیں. اور تم کیا کرتے ہو، جو جتنی بات کریں اتنی بتانا، ایکسٹرا والنٹیئر نہیں ہونا ورنہ مسائل ہو جائیں گے. اور دوسری یہ کہ وہ جو ان کا کمپیوٹر رکھا ہوتا ہے جس میں وہ ٹائپ دیکھ رہا ہوتا ہے تمہارے سارے معاملات، اس میں کبھی جھانکنے کی کوشش مت کرنا، یاد رکھنا، ورنہ بہت بری طرح پھنسو گے اور واپس ڈیپورٹ ہو جاؤ گے. خیر میں نے جا کے پاسپورٹ دیا. اس نے پاسپورٹ مجھ سے لیا، اس کو بڑے نیلی پیلی شاؤں سے میرا ویزا چیک کیا. اس کے بعد بولنے کے کہ آپ یہاں کیوں آئے؟ تو میں نے کہا میں وزٹ پہ آیا ہوں اور میں آرٹسٹ ہوں اور میں میوزیم اور آرٹ گیلریز دیکھنے آیا ہوں. تو وہ یہ سن کے بڑا اس کی آنکھوں میں چمک آئی کہ میں آرٹسٹ ہوں. اور اس نے پھر کوئی سوال ہی نہیں کیا، اس نے فوراً مہر لگائی اور مجھے ویلکم ٹو پاغے، ویلکم ٹو پاغے کہا. میری سمجھ میں نہیں آئی یہ پاغے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا یہ پاگل کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. میں خیر آگے چلا گیا، بات سمجھ میں، لیکن اس نے اتنا لگا ویلکم ٹو پاغے. خیر میں باہر نکلا. اس کے بعد نا میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا آ رہا تھا. اچانک میں آگے 2 راستے آگے اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا لیفٹ پہ جاؤں رائٹ پہ جاؤں. خیر میں لیفٹ میں مڑ گیا تو سامنے ایک دروازہ تھا، اس پہ لکھا تھا ایگزٹ، باہر نکلنے کا. تو وہاں پہ ایک سیکورٹی گارڈ پولیس آفیسر کھڑا ہوا تھا. تو دروازہ کھلا ہوا تھا. میں جیسے اس میں سے گزرنے لگا اس نے مجھ سے اچانک پوچھ لیا کہ ہیو لگیج، آپ کے پاس سوٹ کیس ہے؟ تو میں نے کہا یس. تو بولنے کہ ویئر از؟ میں نے کہا وہ تو لگیج میں ہے. تو بولے کہ آپ لے کے آئیں ورنہ اگر یہاں سے نکل گئے تو آپ دوبارہ اندر نہیں جا سکتے اور آپ کا سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا. میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا. میں نے کہا بھائی یہ تو اس نے تو میرے لیے بڑا کام کر دیا. خیر میں واپس آیا، اپنا کنورٹر بیلٹ پہ میرا سامان آ گیا تھا، میں لے کے باہر نکلا. اب جیسی باہر نکلا، جس گیٹ سے نکلا تو مجھے اپنے استاد کی ایک بات یاد آئی. انہوں نے کہا پلٹ کے پیچھے دیکھ لینا مہتاب علی کس گیٹ سے نکلے ہو، اور اس کو دیکھ لینا اور یاد رکھنا اسی گیٹ سے تمہیں واپس پاکستان کے لیے آنا ہوگا. میں نے پلٹ کے دیکھا تو 52 گیٹ نمبر لکھا تھا
انہوں نے یہ کہا کہ چارلس ڈی گال ایئرپورٹ اتنا بڑا ہے کہ اس میں سینکڑوں دروازے ہیں اور سینکڑوں فلائٹیں مختلف جگہوں پہ جاتی ہیں، تو تم یہ یورپ سے پاکستان جانے کے لیے تمہیں اس گیٹ سے جانا پڑے گا اور واپس ادھر ہی سے آنا پڑے گا۔ اکثر لوگ دیکھتے نہیں ہیں پیچھے مڑ کے اور پھر وہ مس کر دیتے ہیں، ان کی فلائٹیں مس ہو جاتی ہیں، اتنا بڑا ایئرپورٹ ہے، بھاگ دوڑ میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ خیر میں باہر نکلا، کونے پہ انفارمیشن آفس تھا، وہاں سے میں نے پیرس کا نقشہ لیا، حالانکہ اس خاتون تھی، انہوں نے ڈچ دکھایا، فرینچ دکھایا اور اسپینش، میں نے کہا نہیں آئی وانٹ انگلش میں جو انگلش میں چاہیے تھا، تو میں نے انگلش والا اٹھایا اور اس کے بعد پھر میں نے اب باہر میں کھڑا ہوا سوچ رہا ہوں، سامنے دروازہ ہے، سامنے بسیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ٹیکسیاں کھڑی ہوئی ہیں، میں نے کہا کیا کروں اب، مجھے ایئرپورٹ جانا، اپنے ہوٹل جانا ہے، تو کیسے جاؤں، مجھے تو نہیں پتا کہ رائٹ جاؤں لیفٹ جاؤں۔ تو ایک پولیس آفیسر مجھے دیکھ رہی تھی، وہ میرے قریب آئی، اس نے فرینچ پتہ نہیں کیا کہا، میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے اپنا کیا کہتے ہیں جو بکنگ تھے نا ہوٹل کی وہ دکھائی، کیونکہ مجھے بتایا تھا وہاں کسی کو نا اپنی ہوٹل کی بکنگ دکھا دینا تو وہ تمہیں پہنچا دیں گے، میں نے اسے دکھائی، اس کے بھی سمجھ میں نہیں آئی، وہ باہر لے گئی ایئرپورٹ سے باہر، وہاں پہ ایک ٹیکسی ڈرائیور کھڑا تھا، اس کو بلایا، ایک 6 فٹ کا بلیک نیگر ٹیکسی ڈرائیور آیا اور اس کو دکھایا، اس نے دیکھتے کہا یا آئی نو اور اس نے میرا بغیر پوچھے سامان اپنے ڈگی میں رکھنا شروع کر دیا اور مجھے بٹھا لیا ٹیکسی میں، بڑا پریشان، کیونکہ مجھے بتایا تھا کہ ٹیکسی میں سفر مت کرنا، ٹیکسی بہت مہنگی ہے، اور بس میں سفر کرنا یا میٹرو میں سفر کرنا۔ خیر اب میں مرتا کیا نہ کرتا، میں اندر بیٹھ گیا۔ اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں شام کا وقت تھا، پیرس کی جھلملاتی روڈ، بڑی لائٹیں قمقمے، بڑا خوبصورت نظر آ رہا تھا، اور ٹیکسی کی کھڑکی سے میں باہر دیکھ رہا تھا، لیکن میں باہر مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا تھا، میں باہر کا نظارہ پیرس کا کم اور ٹیکسی کے میٹر کا نظارہ زیادہ کر رہا تھا، کیونکہ وہ کھٹ کھٹ چل رہا تھا اور میرا دل دھک دھک ہو رہا تھا۔ اب جو نا ایک جگہ بڑا رش آ گیا، اس نے مجھ سے کہا کہ آگے رش ہے تو میں کسی ایک دوسرے راستے سے لے جاتا ہوں جہاں پہ تھوڑا سا لمبا تو پڑے گا، یہ کہہ کے میرا تو دل بیٹھ گیا، میں نے کہا اب تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اب کتنے پیسے دینے پڑیں گے۔ خیر اچھے رستے پر مجھ سے میرے ملک کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، مشرف کے بارے میں جانتا تھا، ہمارا پورے جغرافیہ سے پتا تھا کہ اتنے اسکوائر مائلز پہ ہے اور فلاں دماغ کا، میں نے کہا بھائی مجھے تو اتنا کچھ یاد نہیں، میں اتنا نہیں جانتا، لیکن بہرحال اس کے بعد مجھے ایک بات بتائی تھا کہ ٹیکسی یا کسی اسٹرینجر سے نا بات کم کرنا، کیونکہ کسی کا لوٹنے کا زیادہ۔ اب وہ بلیک نیگر، میں نے کہا یار ان کے بارے میں مشہور ہے، میں نے کہا اب یہ ٹیکسی میں بٹھا لیا، اب کہیں لے آ کے مجھے کہیں پہ گن پوائنٹ پہ، مطلب ایک برے خیالات آ رہے ہیں۔ اب وہ خیر اس کے بعد نا وہ ساری باتیں کرنے لگا، کرتے کرتے اس نے کہا کہ آر یو مسلم؟ تو میں ایک دم چونک گیا، میں نے کہا میں نے کہا یس آئی ایم مسلم، تو اس نے فوراً الحمدللہ خود بھی کہا، بولا آئی ایم ٹو مسلم۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ بھی میرا بولا ہے، خیر بڑا خوش ہوا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، مسلمان ہوں، اور یہ وہ خیر وہ مجھے ایئرپورٹ سے سیدھا ہوٹل جب اس نے چھوڑا تو اس وقت 45 یورو بنے تھے، تو اس نے مجھ سے کہا آپ 50 یورو دے دیں، یہ 5 یورو میری ٹپ ہے، مطلب اس نے خود ہی مانگ لی، میں نے 50 یورو نکال کے دیے۔ آپ یقین مانیے گا کہ ہوٹل جو نا 30 یورو کا تھا اور ٹیکسی کا کرایہ 50 یورو، یعنی کہ ہوٹل سستا ٹیکسی مہنگی۔ میں نے کہا میرے پاس ہے $1500، اگر $50 جانا آنے میں روز خرچ ہوئے تو $100 خرچ ہوں گے، تو میں تو 15 دن میں گھر واپس، اس میں کھانا پینا ہوٹل کا کرایہ کچھ بھی نہیں۔ میں خیر بڑا پریشان ہو گیا۔ خیر میں ہوٹل کے ریسپشن پہ گیا، اپنی بکنگ دکھائی، انہوں نے مجھے کمرہ دکھایا، کمرہ بہت اچھا تھا، باتوں واتوں سب دیکھا۔ اس کے بعد وہ جیسے ہی وہ روم چیک کرا کے وہ باہر بندہ گیا، میں نے فوراً لاک لگایا، کیونکہ میں اتنی لمبی فلائٹ لے کے رہا تھا، میں نے واش روم کہیں یوز نہیں کیا تھا، تو میں نے جلدی کپڑے اتارے، میں نے کوئی ہے تو نہیں، میں کپڑے اتار کے جیسے سیدھا باتھ روم میں گھسا، وہاں کموڈ پہ جا کے بیٹھا، تو دیکھا وہاں پہ، پتہ چلا کہ وہاں پہ تو نہ کوئی لوٹے جیسی چیز ہے، نہ کوئی مسلم شاور جیسی چیز ہے، اور وہاں تو ٹیشو رکھے ہیں سائڈوں میں۔ میں تو ایک عجیب، میں ایک دم مجھے وہ 1.5 لیٹر کی نا پیپسی کی بوتل مجھے اپنے استاد کی یاد آئی، میں فوراً اسی حالت میں گیا، لگیج میں سے نکال کے لے کے آیا اور اس کو ایز اے لوٹا یوز کیا۔ آپ یقین مانیے گا وہ مسٹری وہاں جا کے میری سالو ہوئی، اور وہ بوتل میرے ساتھ پورے یورپ میں رہی، اور وہ پاکستان بھی ساتھ آئی، سمجھے؟ تو کہنے والی بات یہ ہے کہ یہ وہ سسپینس تھا، یہ وہ راز تھا اس بوتل کا، کہ آپ جب یورپ کے ٹور پہ جاتے ہیں تو آپ کو آپ کا مطلوبہ نمبر وہاں پہ
نہیں ملے گا جو آپ چاہیں گے. تو آپ کو اپنی پوری پریکاشن، پوری احتیاط کر کے ضرور نکلیے. اور بہت ساری چیزیں، مسائل ہوتے ہیں. تو یہ وہ مسٹری تھی جو سالو ہوئی، کہ جو کہ استاد ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ بتاتے ہیں تو وہ آپ کی بھلے کے لیے بتاتے ہیں. یہ بات مجھے اپنے استاد سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. تو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ میں انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گا. اور آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آگے بڑے دلچسپ معاملات آنے والے ہیں، بہت ہی دلچسپ معاملات. کہ میں پیرس پیدل جب گھوم رہا تھا تو کس طرح کے کیسے کیسے حالات پیش آئے میرے ساتھ، وہ ایک دلچسپ ہے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.